अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे और कुछ ख़तरनाक, कुछ नरम और गर्म ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। पीटीआई की पहले अगर बात कर लें तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि पीटीआई एक पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करवाने वाली जमात है। 9 मई का वाक़या आपके सामने है, फिर उसके बाद ये लोग मुकर जाते हैं, फिर ये लोग झूठ बोलते कहते हैं हम तो ऐसे हैं नहीं। अब पेशावर के अंदर जनाब इन्होंने जुल्म की एक आखिरी इंतहा जो होती है ना, उसको भी छू लिया है। इन्होंने किया क्या है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर हैं जी महमूद जान, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनका साथियों के हमरा अपने मुखालफिन पे इन्होंने हमला किया है और 8 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि 5 लोग जो हैं वो अब तक शदीद ज़ख्मी हैं और अस्पतालों में मुंतकिल कर दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत और दहशत गर्दों में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। इस वक्त आपको पहले ही पता है कि इदारे जो हैं हमारे इस्टेब्लिशमेंट टीटीपी के साथ ऑलरेडी जो है वो जंग में है। चित्राल के अंदर जो है वो ऑलरेडी जो है दोबारा से ऑपरेशन हो रहा है। ऊपर से ये लोग इस तरह के हमले करवा रहे हैं, वो भी पेशावर के अंदर बैठकर। हैरान कुन बात है। और फिर आप ये देखें कि जलाओ घिराओ भी ये करते हैं, तनसीबात को भी ये जलाते हैं और बाद में फिर ये मासूम भी बन जाते हैं और ये कहते हैं हमारा इस बात से कोई ताल्लुक ही नहीं है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि पाकिस्तान की ज़मीन जो है वो आसिम मुनीर साहब ने कह दिया है कि अब गद्दारों के लिए और मंशियात फरोशों के लिए और स्मगलर्स के लिए बिल्कुल नहीं है, उनके लिए हम ये ज़मीन तंग कर देंगे। और पीटीएम के इंतशार यानी कि जो अली वज़ीर हैं उनके बारे में आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि उनके पीटीआई के जो ये इंतशार फैलाने वाले ये लोग थे जिनका ताल्लुक जो है ये इन जमातों से था, फिर जिस तरह से इन्होंने पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करवाई, फिर 9 मई के वाक़यात में ये लोग शामिल रहे, तो इनका जो 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है वो फाइनली मंजूर कर लिया गया है। और साथ ही आपको बता दूं कि पाकिस्तान के जो गयूर और मुहिब वतन पश्तून हैं जिनका नाम लेकर ये सब कुछ करते रहे हैं, उन पश्तूनों ने साफ तौर पे कहा है कि हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ये जो कुछ करते रहे हैं उसके जिम्मेदार ये खुद हैं। अब चलते हैं जनाब जी अगली खबर की तरफ। तो शीदा टली साहब के बारे में जो है वो खबर है। 2 खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक तो उनके ख़ानदान का एक शख्स बहुत बड़ा कल्प्रेट निकला है, उसके हवाले से आपको बताऊंगी, लेकिन पहले ज़रा ये खबर मुलाहिज़ा फरमाएं कि शीदा टली साहब जो हैं जब से ये 9 मई के वाक़यात हुए हैं, जो कहा करते थे कि आज हथकड़ी मेरा जेवर है जी, ट्रेल मेरा ससुराल है, वो तब से भागे हुए हैं, फरार हैं। और जनाब आली अब हुआ क्या है कि ये जो मर्द मुजाहिद आजकल मफरूर हैं इनको फाइनली इश्तिहारी करार दे दिया गया है और ये आजकल अपने साय से भी बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। और नेशनल क्राइम एजेंसी है जी, उन्होंने 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल केस है जो कि न्याजी साहब के खिलाफ था, उसमें नैब तहकीकात हुई हैं और नैब की तहकीकात के अंदर ये भी मुलविस पाए गए हैं, इनका भी कुछ किरदार है। लेकिन इन्होंने जो अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है उसमें इनका कहना यह है कि अलकादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसके बारे में मुझे कुछ इल्म ही नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो अपने घर पे डील करते थे, जो भी बातें करते थे वो अपने घर पे डील करते थे और वो जो कुछ है वो इमरान और उसकी फैमिली जानते हैं। मेरी याददाश्त खो गई है जी, मुझे पता ही नहीं है क्या हो रहा है, मुझे सिर्फ अपने सिगार का बताओ क्या हो रहा है। वो कहते हैं जी मेरी याददाश्त खो चुकी है। और अलकादिर ट्रस्ट केस में वो कहते हैं कि जी मैं गवाह भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता ही कुछ नहीं है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको खबर दूँ तो वो ये है कि जी शेख रशीद के फ्रंट मैन रिश्तेदार भी इदारों के रडार पर आ चुके हैं और शेख रशीद का फ्रंट मैन जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग और सोने की स्मगलिंग में मुलविस निकला। जैसे कि आपको पता है कि आजकल तमाम इदारे जो हैं वो पूरे मुल्क के अंदर क्रैकडाउन कर रहे हैं, बड़े बड़े स्मगलर्स को पकड़ा जा रहा है। तो ऐसे में शेख रशीद की ईमा पर गैर मुल्की करेंसी और सोने को बाहर स्मगल किया जा रहा था, ऐसा कहना है उनके अपने फ्रंटमैन और रिश्तेदार का। शेख रशीद जो है मुख्तलिफ सियासी शख्सियात का काला पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करवाते थे, ये कहना है उनके रिश्तेदार का जिसने ये बयान दिया है। रावलपिंडी से लाखों डॉलर्स और गैर मुल्की करेंसी अफगानिस्तान पहले स्मगल की जाती थी और उसके बाद दीगर मुल्कों में स्मगल की जा रही थी, ये बयान दिया है उनके रिश्तेदार ने। साथ ही उसने कहा है कि रावलपिंडी से रोज़ाना तकरीबन 500 किलो से ज़ायद सोना स्मगल किया जाता था और उसके शवाहिद जो हैं वो इदारों के हाथ लगे। तो इदारों ने फिर जो शेख रशीद को ढूंढना शुरू किया तो शेख रशीद जो हैं वो आपको पता है मफरूर थे, तो शेख रशीद के एक रिश्तेदार जो कि उनके फ्रंट मैन भी थे उनको पकड़ा गया
اور پتہ یہ چلا کہ شیخ رشید جو ہیں اب ان کے بہت برے دن آنے والے ہیں، کیونکہ اب ان کے اپنے ہی رشتہ دار نے جو ہے ان کے خلاف بہت بڑا بیان دے دیا ہے جی۔ تو یہ وہی شیخ رشید اور یہ وہی تمام لوگ ہیں جو اپنے ادوار میں، یعنی نیازی صاحب کے دور میں، جب انڈے کٹے اور بچے جو ہیں ان کے افتتاح ہو رہے تھے اور وہ لوگوں میں بانٹے جا رہے تھے، جناب کیا میگا پروجیکٹس لگائے جا رہے تھے، کہاں سی پیک تھا اس کو بند کر کے، کہاں بڑے بڑے پل، بڑے بڑے انڈر پاسز اور سڑکوں کو چھوڑ کر، اور اورنج ٹرین اور بڑی بڑی بسز کو چھوڑ کر نیازی صاحب نے جناب بی آر ٹی جیسے فلاپ منصوبے لانچ کیے ہیں۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ میرے سامنے اب کچھ میگا پروجیکٹس آئے ہیں ان کے، جس میں چوزے، مرغی، ککڑ، بکری، لائف بوائے وغیرہ کے، اور 350 والے پانی والے جو ڈیم ہیں ان کے یہ نل کے تبدیل کروا رہے تھے۔ اور وہ کیسے، وہ میں ثبوت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کو گرانے کے دعوے کرنے والی یہ جو شخصیات تھیں، جو نیازی صاحب کہتے تھے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس اور وزیر اعظم ہاؤس گرا دوں گا، اور آتے ہی انہوں نے اقتدار میں سب سے پہلے کیا کیا تھا کہ نواز شریف کی جو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر پالی گئی 34 بھینسیں ہیں ان کو جناب انہوں نے 34 بھینسوں کو 34 لاکھ میں بیچ دیا تھا۔ اور مزیدار بات آپ یہ دیکھیں کہ واٹر پمپ کا افتتاح جو ہے وہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، کون کر رہے ہیں جی؟ اسد عمر۔ اور بکری کا منصوبہ جو ہے اس کا افتتاح کون کر رہے ہیں، یعنی انڈے بچے اور کٹے، عمران خان۔ اور چوزے اور مرغیوں کا افتتاح جو ہے وہ جہانگیر ترین سے بھی کروا رہے ہیں، سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور محمود خان جو ہیں وہ لائف بوائے صابن کا افتتاح کر رہے ہیں، اور علی امین گنڈا پور جو ہیں ان سے کروا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی اپنے دور حکومت میں یہ لوگ کیا کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ اور اسحاق ڈار جو ہیں وہ ایسے وقت میں پاکستان میں آئے کہ جب ملک کے جو حالات تھے وہ آپ کے سامنے تھے، اور جس دن اسحاق ڈار وہاں لنڈن سے فلائی کر کے پاکستان آ رہے تھے تب تو ڈالر کا ریٹ تھوڑے عرصے کے لیے گرا، لیکن اس کے بعد اچانک سے شوں کر کے شوٹر کی طرح اوپر گیا۔ اور اصل میں معاملہ کیا تھا کہ اسحاق ڈار کے کچھ کلپس آپ کو دکھانا چاہتی ہوں۔ اور یہ جو خبر اسحاق ڈار آج ٹیلی ویژن پر دے رہے ہیں، اگر یہ خبر مجھ تک نہ پہنچے ہوتی تو واللہ عالم میں نے کبھی اسحاق ڈار کی اس بات کو سپورٹ نہیں کرنا تھا، لیکن یہ خبریں پہلے ہی مجھے میرے سورسز کے تھرو مل چکی تھی، لیکن مجھے منع کیا گیا تھا کہ یہ خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنی۔ لیکن اب کیونکہ اسحاق ڈار نے خود آ کے ٹیلی ویژن پہ کہا ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اسحاق ڈار جو ہیں بیسیکلی آج کل جو جنرل عاصم منیر آپریشنز کر رہے ہیں یہ سب اسحاق ڈار کا منصوبہ تھا، اور یہ اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ کروائیں، اور اس کے اوپر فوج عمل کر رہی ہے۔ اور وہ آپ کہیں گے کہ جی فوج کو کیا ضرورت ہے جی اسحاق ڈار کی بات ماننے کی؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایکچولی بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار کے پاس جو فارمولا تھا نا وہ یہی فارمولا تھا جو آج ڈنڈے کے زور پہ عاصم منیر صاحب کروا رہے ہیں۔ لیکن اسحاق ڈار جب اس کو ڈالر کو وہ چاہتے تھے کہ ہماری جماعت جو ہے وہ کریڈٹ لینے کے لیے ڈالر کو 300 سے 200 پر لے کر آئے، اور اسحاق ڈار یہ اہلیت رکھتے بھی تھے کہ وہ اسے 200 پر لے کر آئیں، لیکن آئی ایم ایف نے ان کے ہاتھ باندھ دیے تھے اور ان کو یہ کہا تھا کہ مارکیٹ جیسے چل رہی ہے اس کو ویسے ہی چلنے دو۔ تو اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے وہ خاموشی سے جو وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو بول دیا کہ جناب یہ ڈنڈے کے زور پہ یہ ہم نے نہ یہ ہمیں کرنے دیں گے نہ ہم کر سکتے ہیں، ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، یہ آپ کو کرنا پڑے گا، جو کہ اب وہ کر رہے ہیں۔ اور اسحاق ڈار کے کچھ کلپس ہیں جو میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں، آپ خود سن لیں۔ یہ مختلف پروگرامز میں انہوں نے بات چیت کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جنرل باجوہ سے زیادہ سوچ جو ہے وہ عاصم منیر کی اچھی ہے، اور وہ ان چیزوں کو اسمگلرز کے خلاف جس طرح سے وہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ایک کلپ میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈالر یا ایرانی تیل کی اسمگلنگ میں کوئی بھی سیاستدان ہو اس کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا جائے، اور یہی مشورہ انہوں نے دیا تھا عاصم منیر صاحب کو۔ اور یہ تمام وہ باتیں ہیں جو اسحاق ڈار جو ہیں یہ آج آپ کے سامنے آپ کو ایک عام سی بات لگے گی کہ ہاں یہ وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ انہی کا منصوبہ تھا جو بالکل منو ان پورا ہو رہا ہے۔ کیا کچھ کہا ہے انہوں نے، یہ 3 سے 4 ان کے کلپس ہیں۔ 3 کلپس جو ہیں یہ ان کے ندیم ملک کے شو کے ہیں، اور ایک کلپ جو ہے یہ ان کا ڈاکٹر دانش کے شو کا ہے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ یس سر، لیکن میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں جو ایکشنز ہو رہے ہیں، میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں جو ایکشنز ہو رہے ہیں۔ یہ اسپیکولیٹرز کین ناٹ بی اسپیئرڈ۔ پاکستان کو بچانا ہے۔ آپ نے بجلی کی بات کی، ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے کہ 3000 ارب کی ہماری بجلی کی پروڈکشن کاسٹ ہے، 2000 ارب ہم اکٹھا کرتے ہیں، 1000 ارب کو اس میں گیپ ہے، 1000 ارب کا کیا پاکستان افورڈ کر سکتا ہے؟ اس میں آپ کی بجلی چوری بھی ہے، اس میں آپ کی لائن لاسز بھی ہیں، اس میں آپ کا جو دقیانوسی سسٹم کی وجہ سے اس کے آپ کے لوگوں کے جو بل پے نہیں کرتے۔ یہاں ایسے بھی علاقے ہیں پاکستان میں جہاں 30 سے 40% ریکوری ہوتی ہے صرف۔ تو میں یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ملک کو ہم نے اگر آگے لے کے جانا تو یہ سب چیزیں ٹھیک کرنے والی ہیں۔ یہ پروجیکٹ 2011 تھا،
یہ پروجیکٹ اس کو تو نہیں بنا, ان بیچاروں کو تو بنا بنایا ملا, یہ آگے لے کے چلے گئے. یہ سمجھتے تھے کہ وہ پتہ نہیں ایک فرشتہ ہے ایک پاکستان میں موجود, وہ آئے گا تو یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی. اس کے نتیجے میں ہم ڈبل ڈیجٹ انفلیشن پہ چلے گئے, ہم نے ریزروز کا بیڑا غرق کر دیا, ہم نے اسٹاک مارکیٹ کو تباہ کر دیا, ہم نے روپے کو سپرد اپنا کی اپوائنٹمنٹ آپ نے کی تھی, لیکن چیف اس معاملے میں ڈنڈے کا استعمال کرتے ہیں, اسمگلنگ اور یہ ڈالر ہنڈی والے سے جو پاکستان سے جا رہا ہے, اگر ڈنڈے کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں روپیہ کہاں جا کے سنبھل سکتا ہے؟ کوئی نمبر, ٹارگیٹ فگر؟ میں سمجھتا ہوں کہ اٹ شوڈ بی اراؤنڈ 250 آنا چاہیے. کتنی دیر میں؟ میٹر ویکس. ان میٹر ویکس. لیکن میں تو ماضی کی بتا رہا ہوں, وداؤٹ ایکسٹرنل انفلوز کیا ہم اس کو سسٹین کر سکتے ہیں 250 پہ آ سکتے ہیں؟ مطلب میرے لیے وداؤٹ ایکسٹرنل فلوز آپ کیسے اس کو کریں گے؟ نہیں دیکھیں ایکسٹرنل فلوز, دیکھیں ایوری تھنگ از لنک ٹوگیدر. فرسٹ آف آل جو اسپیکولیٹرز ہیں نا, پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے اپنے چند کروڑ یا چند ارب بنانے کے لیے ملک کو خربوں کا نقصان ہمیشہ پہنچایا. منسٹر کو بریف کیا گیا, ڈالر سمگلنگ میں بھی کہتے ہیں کہ وہ کچھ پولیٹیشنز کے نام ہیں, جو ایرانین آئل سمگل ہو کے پاکستان آ رہا ہے اس میں بھی کہتے ہیں کچھ سیاستدانوں کے نام ہیں. پہلے تو میں اس پہ پوچھ لوں, کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کے کرائم میں سیاست میں بھی ہیں اور اس طرح کے کاموں میں بھی ملوث ہیں؟ دیکھیں ملک صاحب, میرے پاس کوئی ایز سچ لسٹ تو نہیں ہے, لیکن جو بھی اس کام میں اگر ملوث ہے, چاہے وہ سیاستدان ہے یا غیر سیاستدان ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایکشن مسٹ بی ٹیکن. اچھا جی, اب نیازی صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں اور ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو چکی ہوئی ہے. ماضی کے جھروکوں سے ایک بڑی خبر آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب وہ جمائمہ کے بھائی کو, جن کا نام زیک گولڈ سمتھ تھا, جو کہ سخت خلاف ہیں مسلمانوں کے اور یہودیوں کی حکومت کو پوری دنیا پہ وہ قائم کرنا چاہتے ہیں, ان کو سپورٹ کون کرتے تھے اور ان کی جو کیمپینز ہیں, سیاسی کیمپینز, وہ کون چلاتے تھے؟ وہ نیازی صاحب چلاتے تھے. اور انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دے رہے تھے ایک مرتبہ, اور یہ کلپ ذرا میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں, جس میں ایک انٹرنیشنل صحافی نے کہا کہ آپ زیک گولڈ سمتھ کو جو ہے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. تو نیازی صاحب نے کہا ہاں میں کرتا ہوں. اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے یہ جو صالح صاحب ہیں یہ تو مسلمانوں کے سخت خلاف ہیں, تو پھر کس طرح کی آئیں بائیں شائیں کرنے لگے؟ ذرا ملاحظہ فرمائیے. Talk about Sadiq Khan because I don't know him. Zach I know for over 20 years. And the brother of your ex-wife. Yeah. And I'm one of the few people who urged him to come into politics. Zach Goldsmith's campaign issued a leaflet calling the opponent, Sadiq Khan, radical and divisive as a Muslim. And that was seen as a huge offense by the Muslim community here in London. I don't know about it, but... But you think it's the right thing to say? I don't think so. I don't think the issue of fundamentalism should be brought into this race. The point is I'm not really involved in politics here. Well, you urged him to... Hang on a minute. You urged him to get involved in politics. You tweeted in support of Zach Goldsmith. So yes, your voice counts. Yes, I do. And I think Zach will make a good mayor. I think he will be good with the minorities, with the Pakistani community. And that's what I know of Zach. How can I not back him when I'm the one who urged him to come into politics? But as far as the fundamentalist claim against the opponent, well, I don't know what led to it, but maybe that wasn't a good move. آپ نے دیکھا. اچھا, پھر اس کے بعد میں آپ کو ذرا بتاتی ہوں کہ نیازی صاحب کے ایک بڑے قریبی دوست ہیں جن کا نام مشرف دور کے اندر مشرف دور میں بھی رہ چکے ہیں. ان کا نام ہے جی جنرل امجد شعیب صاحب. نیازی صاحب کو کس طرح سے مشرف دور میں بھی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اسرائیل کو جو ہے وہ اگر ہم ایکسیپٹ کر لیں تو بڑے اچھے تعلقات ہمارے ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مشرف دور کے بعد یہ خان صاحب کے سپورٹر بنے. مشرف دور سے اسرائیل کے لیے کیمپین کرتے آئے ہیں. کیا کہتے ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیے. تو مولانا کے چنگل سے نکل کے اگر آپ سوچیں آج کی دنیا کے اور آج کے حالات کے مطابق تو پھر اس پہ کنسنسس بنا کے تو آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے. میرا اپنا ذاتی طور پہ میرا خیال یہ ہے کہ اسرائیل کی ریکگنیشن کرنے کے علاوہ اس سے ویسے تعلق رکھنا, اس سے ٹیکنالوجی لینا, وہ ہمیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. ہمارے لوگ بیمار ہوتے ہیں, امریکہ علاج کے لیے جاتے ہیں, وہاں ہر مشہور ڈاکٹر جو ہے وہ یہودی ہے. وہاں جا کے شفا بھی لے کے آتے ہیں, علاج بھی کرا کے آتے ہیں. کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ یہودی نے مجھے ہاتھ کیوں لگایا. لیکن اسرائیل کا نام آئے تو ہم سارا رونا شروع ہو جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسرائیل کے ساتھ آپ لوگوں کے کچھ تعلقات ہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ انفلوئنس اپنا استعمال کر کے اسرائیلیوں کا اور فلسطینیوں کے ساتھ کچھ معاملہ طے کرا دیں.
اچھا جی، اب ایک اور خبر آپ کو سنواتی ہوں، اور مطلب وہ شخص نے اتنی غلیظ گالیاں جنرل عاصم منیر کو نکالی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ میرے ایڈیٹر کو بار بار اس کے اوپر بیپ لگانی پڑے گی. اور یہ شخص کون ہے؟ یہ انتہائی غلیظ ایک بندہ ہے. اس کی پہلے کچھ عرصہ پہلے تصویریں لیک ہوئی تھیں حریم شاہ کے ساتھ بھی، اور اس کا نام جی دانیال ملک ہے. گجرات سے اس کا تعلق ہے. پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر ہے. پی ٹی آئی کے لوگ ہوں اور گالیاں نہ دیں اور غلیظ بات نہ کریں، یہ ہو نہیں سکتا. اور لندن کے اندر یہ رہتا ہے، وہاں کا یہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر اور عہدیدار ہے. پرویز الہی کے مخالف اس نے الیکشن کنٹیسٹ بھی کیا تھا، اور ایسٹ لنڈن میں منی ایکسچینج کا کام کرتا ہے. اور جنرل عاصم منیر کے اوپر جو ہے وہ غصہ اس بات کا اتارا ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہنڈی کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف، سمگلرز کے خلاف، جتنے بھی ہمارے مافیاز ملک کے اندر ہیں ان کے خلاف اس وقت کریک ڈاؤن چل رہا ہے. تو یہ شخص جو ہے کیا بکواس کر رہا ہے اور کس طرح سے اس نے للکارا ہے. میرا خیال ہے ادارے انٹرپول کے ذریعے سے ذرا پاکستان لے کر آئیں، اور پھر جب اس کی ٹھکائی اور اس کا ذرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو تو پھر پتہ چلے گا. لیکن ذرا سنیے کیا بکواس کر رہا ہے. عمران خان کی ویڈیو بنا کے اس سیل کی، جس سیل میں عاصم منیر تو نے رکھا ہوا ہے خان کو، امریکن کو تو دکھا رہا ہے کہ اس کے اندر مکھیاں کتنی ہیں. دیکھو اس کی ٹوائلٹ کا حال، دیکھو ہم اس کو کیسے ٹارچر کر رہے ہیں. تو بڑا وڈا تیرے نال جتنے جرنل ہیں اس تو وڈے عاصم منیر، تیرا تو گلا ہی کاٹ دینا چاہیے. امریکن کو اپنی ماں کی ویڈیو دکھا، اپنی بیٹی کی ویڈیو دکھا. یہ باقی جو جرنل ہے نا بغیرت، اپنی بیٹیاں بھیجو. امت مسلمہ کے لیڈر کو اس طرح کیٹ سی میں رکھا ہوا ہے اور ویڈیو دکھاتے ہیں اپنی باپ کی. میں دکھاتا ہوں تمہیں کیا دیکھنا ہے. پورے ملک کا بیڑا گر کر دیا اس آرمی نے. اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. تو آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد کے 78 بینکرز بھی پکڑے گئے ہیں. جہاں پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے پوری ملک کے اندر، وہاں پر یہ 78 بینکرز مل کر غیر قانونی دھندا کرنے والوں میں شامل تھے. انہوں نے جناب کیا کیا ہوا تھا، یہ 78 بینکرز نے مل کر اپنی ایک منوپلی بنائی ہوئی تھی جس میں انہوں نے لاکرز بنا کے رکھے ہوئے تھے، اور ان لاکرز کے اندر یہ ڈالرز کو چھپاتے تھے اور وہاں پر یہ ڈالرز رکھتے تھے، اور ڈالرز کا جو ہے وہ ذخیرہ انہوں نے جمع کیا ہوا تھا. اور اب جناب ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا ہے اور وہاں پر ان کے جو لاکرز ہیں ان کو سیل کر دیا گیا ہے. اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. تو اگلی خبر آپ کو بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے ایک بیان سنا تھا عبدالعلیم خان کا، جس میں انہوں نے کہا کہ نیازی صاحب کے بارے میں جو یوتھیے فرماتے ہیں کہ وہ تو نواز شریف نے کرپشن کا پیسہ چوری کیا ہوا ہے. عمران خان تو شروع سے بڑے امیر تھے. عمران خان تو جناب علی کرکٹر تھے، ان کے پاس تو بے تحاشا پیسہ تھا، ان کے پاس تو اس وقت جو ہے وہ اتنی دولت تھی جب نواز شریف نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تو اس پہ عبدالعلیم خان نے آ کر ایک بیان دیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے پاس سن 2000 میں ایک ٹوٹی ہوئی سزوکی تھی، اور ان کے پاس یہ جو گاڑیاں، جیپس، ہیلی کاپٹرز آئے ہیں، یہ سب کچھ عبدالعلیم خان نے کہا کہ یہ میں نے اور جہانگیر ترین نے دیا. یہاں تک کہ ان کے گھر کی جو گروسری ہے وہ بھی ہم کرواتے تھے. تو نیازی صاحب کا یہ کام ہے کہ وہ لوٹتے ہیں لوگوں کو، اور اسی کے نام پہ انہوں نے پھر شوکت خانم بنایا. اور اب وہ فرما رہے تھے کچھ دن پہلے، نیازی صاحب کا بیان ہے کہ جی 9 ارب روپیہ جو ہے وہ ہمیں ہر سال اکٹھا ہوتا ہے شوکت خانم کا. تو ذرا یہ تصویر آپ سکرین پہ ملاحظہ فرمائیے کہ وہ تصویر سامنے آ گئی ہے جس میں نیازی صاحب جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے سزوکی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو مطلب میں نے یہ تصویر اس لیے ڈھونڈی ہے کہ بڑی ریئر تھی، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا واقعی ایسا ہے عبدالعلیم خان نے جو کہا تھا، کیا وہ واقعی سچ ہے یا جھوٹ ہے. جی تو جہاں اسمگلرز کی بات ہو ہی رہی تھی تو میں آپ کو بتا دوں کہ ملک بھر کے اندر جو ہے وہ 1087 بڑی کرنسی کے اسمگلرز، حوالہ ہنڈی اور چینی اسمگلرز کی نشاندہی جو ہے وہ ہو چکی ہے. آرمی چیف کا ڈنڈا جو ہے وہ بڑی کامیابیوں کے ساتھ پھر رہا ہے، ہر طرف چل رہا ہے. ملک بھر میں 1087 بڑے کرنسی اسمگلرز پکڑے گئے ہیں، اور ہنڈی کے ذریعے پچھلے 3 سال میں 49 ارب روپے مالیت کی فورن کرنسی جو ہے وہ اسمگل کی گئی ہے. یہ رپورٹس آئی ہیں، اور تفصیلات کے مطابق ایف آئی اے اور حساس ادارے کی جو پیش رفت ہوئی ہے اس میں رپورٹس کے اندر یہ انکشافات ہوئے ہیں کہ 57 بڑے حوالہ ہنڈی ڈیلرز یو اے ای سے ان کا تعلق نکلا ہے.
نہ صرف UAE سے بلکہ افغانستان، بحرین، ایران اور عمان میں یہ لوگ مقیم ہیں جو کہ یہ ہنڈی کا کاروبار کرتے ہیں، اور 3 اداروں نے اپنی الگ الگ رپورٹس پیش کی ہیں جس میں جو کہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے اندر جمع کروا دی گئی ہیں، اور ان رپورٹس کے اندر یہ انکشاف کیا گیا ہے. آپ کو بتاتی چلوں کہ پورے پاکستان کے اندر 480 مختلف جگہوں پر چھاپے مارے گئے ہیں، اور رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ 7 ماہ کے آپریشن میں 8 کروڑ ڈالرز اور 25 لاکھ یورو، 30 لاکھ درہم کی کرنسی جو ہے وہ فائنلی اب تک پکڑی جا چکی ہے. مجموعی طور پہ 35 ارب روپے کی کرنسی جو ہے وہ کسٹم حکام، FIA اور حساس اداروں نے افغانستان اور ایران بارڈر پر پکڑی ہے. افغانستان میں پاکستانی کرنسی کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، اور ذرائع کے مطابق آپ کو بتا دوں کہ 10 لاکھ امریکی ڈالرز کراچی اسلام آباد ایئرپورٹ سے سمگل ہوتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو منی لانڈرنگ اور ڈالرز کی سمگلنگ کرنے والے تھے، ان کے خلاف جو ہے وہ 360 مقدمے اب تک درج ہو چکے ہیں. لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور اور راول پنڈی میں 45 انکوائریز شروع ہو چکی ہیں، اور ذرائع کا کہنا یہ بھی ہے کہ 39 کرنسی سمگلرز اور ذخیرہ جو اندوز ہیں ان کے خلاف کیسز درج ہو چکے ہیں. اچھا، آپ کو بتاتی چلوں کہ جو کرنسی سمگلرز ہیں ان کا تعلق جو ہے پنجاب سے بھی نکلا ہے. اس میں سے 405 جو لوگ ہیں پنجاب سے ان کا تعلق ہے، 145 کا تعلق بلوچستان سے نکلا ہے، 232 کا تعلق سندھ سے ہے، اور 254 کا تعلق KPK سے ہے، اور 51 کا تعلق 51 کا تعلق یعنی کہ کشمیر اور اسلام آباد سے ہے. تو جو ڈنڈا بردار آپریشن ہے وہ کامیابی کے ساتھ جاری ہے. اور ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ اسکرین کے اوپر آپ اس وقت کچھ تصاویر دیکھ رہے ہیں. چترال کے اندر جو حملہ ہوا ہے اس میں انڈیا اور افغانستان کے شواہد مل گئے ہیں، اور وہ کیسے ملے ہیں؟ چترال کے کچھ علاقے ہیں جن کو کلیئر کروا رہی ہیں ہماری فورسز، جس میں ارسون ہے، جگریٹ ہے، استوئی ہے، اور جناب عالی یہ میں بتا دوں کہ یہاں پر جو چیزیں مشکوک قسم کی نکلی ہیں، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ان کا تعلق جو ہے وہ افغانستان اور انڈیا سے ہے. وہاں پہ کچھ جوس پیکس نکلے ہیں جو کہ افغانستانی میڈیکل کٹس نکلی ہیں جن کا یعنی یہ جو برانڈز تھے یہ انڈیا اور افغانستان میں بکتے ہیں. اس کے علاوہ TTP کی دہشت گردوں کے پاس سے امریکی اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے، اور افغان گورنمنٹ نے امریکہ کے افغانستان جانے کے بعد جو قبضے میں لیا تھا وہ چیزیں بھی وہاں سے نکلی ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. تو جناب یہ تھیں آج کی تمام خبریں. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی. ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تبدیلی جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پان.